बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीअना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। क़याम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। ख़वातीन व हज़रात, माह रमज़ान के हवाले से ये खुसूसी प्रोग्राम हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं, जो इंशाअल्लाह ताला पूरे माह मुबारक में जारी रहेंगे और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के ताल्लुक़ से अपने मुल्क के जय्यद उलमा से सीखेंगे। ख़वातीन व हज़रात, आज हम बात करवाएंगे अपने मुल्क के एक मुमताज़ आलिम दीन, मुमताज़ मुफस्सिर कुरान से सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 7 के हवाले से। मौजू है हमारा शुक्र। शुक्रगुजारी किसे कहते हैं, शुक्र के माना क्या हैं, शुक्र की ज़िद क्या कुफ्र है, क्या हमारे माशरों में, हमारे घरों में क्या शुक्रगुजारी नज़र आ रही है, शुक्रगुजारी के आदाब क्या हैं, शुक्रगुजारी का सब्र से क्या ताल्लुक़ है, शुक्रगुजारी का ईमान से क्या ताल्लुक़ है, शुक्रगुजारी का इस्तिक़ामत से क्या ताल्लुक़ है। ख़वातीन व हज़रात, बहुत सारे मौज़ूआत इस ज़ैल में आएंगे और सीखेंगे मोहतरम डॉक्टर हबीबुर्रहमान आसिम साहब से। डॉक्टर साहब, मैं आपका बड़ा ममनून, बड़ा शुक्रगुजार। ख़वातीन व हज़रात, डॉक्टर साहब हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं इस्लामाबाद से। पूरी ज़िंदगी तालीम और तदरीस में आपकी गुज़री और गुज़र रही है। हमारे मुल्क के मुमताज़ स्कॉलर हैं। डॉक्टर साहब को खुश आमदीद कहते हुए प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से सूरह इब्राहीम और आयत नंबर 7। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ तअज़्ज़न रब्बुकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व इज़ तअज़्ज़न रब्बुकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और याद रखो, तुम्हारे रब ने ख़बरदार कर दिया था कि अगर शुक्रगुजार बनोगे तो मैं तुमको और ज़्यादा नवाजूँगा, और अगर कुफरान नेमत करोगे तो मेरी सज़ा बहुत सख्त है। डॉक्टर साहब, इरशाद फरमाइए, शुक्र के माना मफ़ाहीम क्या हैं, कुरान करीम क्या फरमा रहा है? लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद। इरशाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम अनीक अहमद साहब, ये मौजू इंतहाई अहम मौज़ूआत में से एक है जी हाँ। और इस एतबार से अहम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने न सिर्फ़ इस आदत को या इस अदब को या इस अखलाक को इख्तियार करने का हुक्म दिया है, बल्कि आपने जिस आयत का इंतखाब इस हवाले से किया, उसमें वो लोग के जो इस अखलाक को और आदत को नहीं अपनाते, उनसे नाराज़गी का इजहार भी किया है। इसलिए इस माना को जानने के लिए हम अपने आसपास रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर पहले गौर कर लें तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी। हम जब भी किसी ऐसे फ़र्द के बारे में कोई बात करना चाहते हैं जिसने मुझ पे, आप पे या किसी भी फ़र्द पे कोई एहसान किया हो, उसके साथ कोई अच्छा सलूक किया हो, उसके साथ अच्छा बर्ताव और नेकी की हो, तो हम
اس کا اظہار کرتے ہیں اور اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بندوں کے ساتھ شکریہ والا یہ عمل یا یہ والا برتاؤ جو ہے، اس سے آغاز کیا جائے تو جیسے جیسے عطا اور مہربانی اور احسان اور خیر خواہی اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، ویسے ویسے شکریہ جو ہے وہ بھی اپنا مقام بلند کرتا چلا جائے گا، سبحان اللہ۔ حتیٰ کہ ایک ایسا مقام آ جائے گا جہاں وہ شکریہ شکر کی کیفیت میں منتقل ہو جائے گا، سبحان اللہ۔ اور ہم شکر کا لفظ اللہ رب العزت کے لیے عام طور پر استعمال کرتے ہیں، اور وہی اس کا حقدار بھی ہے، اور یہ لفظ واقعی اسی کے لیے زیبا ہے کہ ہم شکر ادا کریں تو اس ہستی کا ادا کریں جس کا برتاؤ ہمارے ساتھ بہت اچھا ہے، جس کے احسانات ہم پر بے شمار ہیں، جو ہمارا ہمیشہ اچھا اور بھلا ہی سوچتا ہے اور بھلا ہی کرتا ہے، جس کے ہر کام میں ہمارے لیے بہتری ہے، جسے ہم سمجھ سکیں یا نہ سمجھ سکیں۔ تو اس اعتبار سے شکر در حقیقت اعتراف ہوتا ہے کسی کی نیکی کا، کسی کی اچھائی کا، اور کسی کے احسان کا۔ اور اس اعتبار سے جب بھی ہم اللہ رب العزت کی نعمتوں کا اور اس کے احسانات کا ذکر کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کا تعلق جڑتا ہے اس ایمان پر، جس ایمان کے ساتھ ہم اللہ رب العزت کو اپنا مالک اور خالق سمجھتے ہوئے اسے مہربان اور رحمان اور رحیم مانتے ہیں، اور جس کی بنیاد پر اسے رازق اور قادر اور اس طرح کی تمام وہ صفات جو اللہ رب العزت نے اپنے تعارف کے طور پر ہمیں عطا کی ہیں، ہم ان صفات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے ایمان کی اس کیفیت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں۔ اور جب اس کیفیت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو ایک ایک لمحہ، ایک ایک سانس، ایک ایک پل، ایک ایک کام، انسانی جسم سے لے کر اس کا وقت جس انداز میں گزر رہا ہے، اس میں وہ جو کام کرنے کی قوت یا قدرت اسے میسر آئی ہے، جو مہلت میسر آئی ہے، جو وسائل میسر آئے ہیں، تو اس مہلت، قدرت، وسائل، اور بعض اوقات ہم اس کے لیے توفیق کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، تو ان تمام چیزوں کا جب بھی ہم غور کریں، اس پر ان کا جائزہ لیں، تو ایک تعلق جڑ جاتا ہے اللہ رب العزت کی ذات سے، اور جیسے ہی یہ تعلق جڑتا ہے تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے، اور ہم اس احساس کی بنیاد پر اپنی زبان سے بے ساختہ کچھ کلمات ادا کرتے ہیں۔ یہ کلمات وہ پہلا قدم ہے، وہ پہلا زینہ ہے جو حقیقت میں اعتراف نعمت کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے، جس کی بنا پر ہم اپنے اللہ سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ، اگر یہ کام مجھ سے ہوا ہے تو اس کے پیچھے تیری ہی توفیق ہے، تیری ہی عطا کردہ قدرت ہے، تیری ہی عطا کردہ وسائل ہیں، جس کی بنا پر یہ کام مجھ سے ہوا، اور اے اللہ اس نعمت پر تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین مفسر ہیں اپنے عمل اور اپنی زندگی کے اعتبار سے۔ ایسے ہزارہا موقع آئے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کلمات کی شکل میں، کبھی سجدہ اور رکوع کی شکل میں، کبھی صدقات کی شکل میں، کبھی اپنا وقت صرف کرنے کی شکل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور اس قدر زیادہ شکر ادا کیا کہ دیکھنے والے بعض اوقات پریشان ہو جاتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ، آپ اپنے آپ کو کتنا تھکائیں گے اور کتنا مشکل میں ڈالیں گے، کیا ابھی شکر ادا نہیں ہوا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برملا یہ کہا کرتے تھے، اور انہیں سمجھاتے ہوئے یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے رب کا شکور بندہ بن کے جینا چاہتا ہوں، یعنی انتہائی شکر گزار اور انتہائی شکر ادا کرنے والا بندہ بن کے جینا چاہتا ہوں۔ اور حقیقت تو یہ ہے انیک بھائی کہ انسان پوری زندگی مسلسل اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے تو کسی ایک نعمت کا بھی پورے طریقے سے شکر ادا نہیں کر سکتا۔ تو اس اعتبار سے ہمیں پہلا جو ہمیں اس میں سے سبق یا پہلی بات جو سیکھنی چاہیے
وہ یہ ہے کہ ہم انسان جو کچھ بھی ہیں اور جو کچھ بھی کر رہے ہیں اور جو کچھ بھی ہم سے کوئی عمل کی صورت میں، کوئی خیر کی صورت میں کام ہو رہا ہے، یہ خالصتاً اللہ کی عطا، اس کی کرم نوازی، اس کی مہربانی اور اس کا ہم پر رحم اور دی جانے والی توفیق ہے، جس کی بنا پر ہمیں اس کے سوا نظر ہی نہیں آتا کہ ہم اسی کا شکر ادا کریں۔ اس اعتبار سے جب بھی کوئی شخص کوئی اچھا کام کرے، کوئی خیر کی بات کر دے، کوئی خیر کا لمحہ گزار دے، کسی اچھے کام میں اپنے آپ کو مصروف پالے، تو اسے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا اعتراف کرتے ہوئے اپنے کلمات کے ذریعے سے اس کا شکر ادا کرنے کا آغاز کرنا چاہیے۔ یہ فوری طور پر ایک طرح کا ری ایکشن ہے، ایک طرح کا جواب ہے، ایک طرح کا اپنی طرف سے اس کا اظہار ہے کہ اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ آئیے اب ان کلمات کو ایک دفعہ اپنے ذہن میں دوہرا لیں، اگرچہ سبھی سننے والے جانتے ہیں، ہم سب استعمال کرتے رہتے ہیں۔ یہ جو ہم کسی کامیابی پر کبھی الحمدللہ کہتے ہیں اور کبھی کسی اچھائی پر سبحان اللہ کہتے ہیں اور کبھی کسی بڑے عظیم کام کو دیکھ کر یا کرتے ہوئے یا اس کی عظمتوں کا اظہار کرتے ہوئے اللہ اکبر کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو یہ کلمات در حقیقت ان تمام چیزوں کی قدردانی کرتے ہوئے اعتراف نعمت کا ایک اظہار ہے، کبھی الحمدللہ کی شکل میں، کبھی سبحان اللہ کی شکل میں، کبھی اللہ اکبر کی شکل میں۔ تو یہ تو سب سے پہلی ذمہ داری بنتی ہے کہ جیسے ہی کوئی شخص کسی کامیابی سے گزرے یا اسے کوئی نعمت میسر آئے تو فوری طور پر بغیر انتظار کیے وہ کبھی اللہ اکبر، کبھی الحمدللہ اور کبھی سبحان اللہ کہا کرے۔ انیق بھائی، ہم دیکھتے ہیں، میں اپنے طلبہ سے، اپنے بچوں سے بھی یہ بات اکثر کہتا ہوں، ایک بچہ امتحان دے کے باہر نکلتا ہے، اس کے دوست احباب پوچھتے ہیں ہاں بھائی کیا ہوا، کیسا رہا پرچہ، تو فوری طور پر اپنی اس کامیابی کا اظہار کرتا ہے، خوشی کا اظہار کرتا ہے کہ بہت اچھا پیپر ہوا، بجائے اس کے کہ وہ یہ کہے کہ الحمدللہ بہت اچھا پیپر ہوا، اللہ تعالیٰ نے بڑی توفیق دی۔ تو اس کو اپنا کلچر اور اپنی ثقافت کا حصہ اس لیے بنانا چاہیے کیونکہ یہ ایمان کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت کے شکرانے کا ایک ذریعہ ہے۔ جب ہم اسے اپنے ثقافت اور اپنے کلچر کا اظہار کا ذریعہ بنا دیں گے تو قدم قدم پر اور ایک ایک عمل میں یہ پتہ چلنا شروع ہو جائے گا کہ واقعی یہ بندہ اپنے اللہ کو نہ صرف جانتا ہے بلکہ اس کی عطا کردہ اس نعمت کا وہ شکرانہ بھی ادا کر رہا ہے اور شکریہ بھی اللہ رب العزت کی خدمت میں پیش کر رہا ہے۔ تو اس لیے ہر کامیابی پر، کوئی استاد ہو، کوئی تاجر ہو، کوئی معمولی سا کام کر کے بھی آئے تو اسے فوری طور پر ان کلمات کا اظہار کرنا چاہیے۔ یہ محض ایک وظیفہ نہیں ہے بلکہ حقیقت میں اس کے مومن ہونے کا، اسے اللہ تعالیٰ کا بندہ ہونے کا اظہار کا موقع مل رہا ہے، اسے ہاتھ سے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ جی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب کی شکر کے معنی، مفاہیم، اللہ سے تعلق، شکر کے ذریعے بہت ساری باتیں آپ نے واضح فرما دی۔ جو آخری بات آپ فرما رہے تھے کہ ایک بچہ پاس ہوا اور اس نے کہا کہ ہاں یا اچھے نمبر آئے، اچھا پیپر ہو گیا، تو میں اس ذہن میں سوچ رہا تھا کہ ہم عام طور پر کوئی نعمت ہمیں حاصل ہوتی ہے، کوئی خوشی ہمیں میسر آتی ہے تو ہم الحمدللہ کہتے ہیں۔ میرا پہلا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ کیا زبان سے الحمدللہ کہنا کافی ہے یا ہمارے اعضاء اور جوارح وہ بھی اس کی گواہی دیں کہ ہم اپنے منعم کا شکر ادا کر رہے ہیں؟ اس کی تربیت کیسے ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے انیق بھائی، ابھی آپ نے جو بات کہی، اسی وجہ سے احتیاط کے طور پر میں نے اپنے جملوں میں یہ بات دہرانے کی کوشش کی، کیونکہ بعض اوقات ہم توجہ نہیں کر رہے ہوتے اور اس وجہ سے وہ کام ادھورا سا محسوس ہوتا ہے۔ حقیقت میں جس شخص نے الحمدللہ کہا کہ سب تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے،
حقیقت میں وہ یہ اعتراف کر رہا ہوتا ہے کہ نہ یہ میرے حافظے کا کمال ہے، نہ میرے یہ دماغ اور عقل کا کمال ہے، نہ میری صلاحیتوں اور میری راتوں کے جاگنے کا کمال ہے، اگرچہ وہ اس میں حصے دار ہیں، لیکن ان تمام حصوں میں اصل جو توفیق دے رہا ہے، جو مہلت دے رہا ہے، جو وقت دے رہا ہے، جس نے دماغ عطا کیا ہے، جس نے ہاتھ عطا کیے ہیں لکھنے کے لیے، اور جس نے اظہار کی قوتیں عطا کی ہیں، تو فوری طور پر وہ اس بات کا ذکر کر رہا ہوتا ہے کہ یہ تمام چیزیں تعریف کے قابل نہیں ہیں۔ تعریف کے قابل تو وہ ذات ہے جس کی قدرت کی بنیاد پر ہمیں یہ سب چیزیں میسر آئیں۔ لیکن اکثر عام طور پر ہم یہ دیکھتے رہتے ہیں، یعنی آپ جیسے نیک آدمی تو یقیناً الحمدللہ کہتے ہیں، ہمیں اپنے والدین اساتذہ نے سکھایا کہ الحمدللہ کہا کرو۔ کتنی بڑی تعداد ہے جو اس موقع پر اپنے بارے میں وہ پیش کرتے ہیں، جناب راتوں کو جاگا ہے، اتنا مال لگایا ہے، اتنے استادوں سے پڑھا ہے، اتنی زیادہ محنت لگائی ہے، تب کہیں جا کر یہ رزلٹ نکلا ہے۔ اور وہ پھر اپنے جو ہے نا وہ کالر صحیح کرتے ہوئے تھوڑا سا سینہ پھلا کر بھی اپنی بڑائی کا اظہار کسی نہ کسی انداز میں کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ بس یہی بنیادی فرق ہے کہ ہمارا جو کچھ بھی ہے اور ہم نے جو کچھ بھی کیا، ان سب کے پیچھے در حقیقت اللہ رب العزت کی قدرت، اس کی توفیق، اس کی مہربانی، اس کی کرم نوازی یہی میسر ہے، تو یہ سارے کام ہو گئے۔ یہ میسر نہ ہو تو آدمی کسی کام کے جوگا نہیں ہے، کسی قابل نہیں ہے۔ یہ الحمدللہ کہنا ایک لفظ نہیں ہے، اسی وجہ سے میں نے ذکر کیا کہ یہ ایک وظیفہ نہیں ہے کہ جو عادت کے طور پر ان کلمات کو ہم نے اپنی زبان سے ادا کر لیا، بلکہ یہ خیال اور فکر اور اس ایمان کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم اپنے اللہ کو کس طرح مانتے ہیں اور کس طرح جانتے ہیں، جس کی بنا پر اس کا اظہار کیا ہوتا ہے۔ لیکن آپ نے صحیح سوال اٹھایا کہ کیا صرف الحمدللہ کہہ دینا کافی ہے؟ جو لوگ اس کو عادتاً اختیار کرتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اور ساتھ الحمدللہ کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ بددیانتی کر رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انشاءاللہ ایسا ہوگا، وہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں کہ اللہ کا بڑا کرم ہے، بڑا احسان ہے ہم پر کہ ہم نے یہ والا ظلم کر لیا۔ اس کا مطلب ہے کہ نہ انہیں الحمدللہ کا معنی آتا ہے، نہ اللہ اکبر کا معنی آتا ہے، نہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی کا معنی انہیں آتا ہو۔ وہ محض ایک عادت سے کہیں اس نے سیکھ لیا اور ان عادتوں کو پورا کرنے کے لیے وہ اپنے گناہوں، اپنی زیادتیوں، اپنے ظلموں کے ساتھ بھی ان پاکیزہ کلمات کو جوڑ کر بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ آپ کے پروگرام میں ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بار بار اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ جو لفظ بھی زبان سے ادا کیا جائے وہ لفظ صرف زبان تک نہ رہے اور نہ زبان سے نکلنے والا ہو، اس کے نکلنے کی جو بنیاد ہے وہ دل ہے اور دماغ ہے، اور اس کے پیچھے فکر ہے، اس کے پیچھے وہ خیال ہے، اس کے پیچھے وہ عقیدہ ہے جس کی بنا پر وہ ان کلمات کو اپنی زبان سے ادا کر رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن یہ کافی نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہے، اعضا اور جوارح اس کی روح بھی اس میں شامل ہو جائے کہ اے اللہ میں اس قابل کہاں تھا، تو نے اپنی رحمت اور اپنے فضل سے مجھے اس انعام کے لائق بنا دیا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو آج کی آیت ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر گزاری کرتے رہو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتا رہوں گا۔ اس کے مقابلے میں وَلَئِن كَفَرْتُمْ اِنَّا عَذَابِي لَشَدِيد، اور یہاں پر لشدید، اللہ اکبر، یہ لام تاکید لگا دیا گیا کہ اگر تم نے ناشکرہ پن کیا تو میرا عذاب بہت شدید ہے، اور یقیناً میرا عذاب، اللہ اکبر۔ تو شکر اور کفر، یہ دونوں کو ذرا، آپ نے شکر کو تو واضح کر دیا ہے، لیکن یہ ناشکرہ پن کیا ہوتا ہے، اور کیا اپنے منعم کا، نعمت فراہم کرنے والے کا شکر ادا نہ کرنا احسان فراموشی ہے؟ انیق بھائی بالکل احسان فراموشی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ میں کفر کے حوالے سے کوئی بات آپ کی خدمت میں، سننے دیکھنے والوں کی خدمت میں پیش کروں، بات واضح ہو جائے گی۔ آپ کے سوال میں
یقیناً اس سے معنی مکمل ہو جائے گا، اور یہ کفر کی وضاحت کرتے ہوئے ہی شکر کی وضاحت بھی ہو رہی ہے۔ حقیقت میں شکر کے بیان کا یہ پہلا حصہ ہم نے سوچا، سنا، پڑھا اور بیان کیا، جو کلمات کی ادائیگی، جو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا احساس کرتے ہوئے اس کا اظہار کا ایک طریقہ ہے، لیکن اس کو ضرور شامل کر لیا جائے کہ شکر کا جو اظہار ہے اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے اعضاء و جوارح کا لفظ استعمال کیا، یعنی ہمارے عمل سے اس کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے اور ہونا چاہیے۔ عمل سے اظہار کیسے ہوتا ہے؟ مجھے کوئی نعمت عطا کی گئی، اگر میں نے اس نعمت کا صحیح استعمال کیا تو میں نے در حقیقت اپنے اعضاء و جوارح یعنی اپنے جسم اور اپنے عمل کے ذریعے سے یہ لوگوں کے سامنے پیش کر دیا، اپنے اللہ کے سامنے پیش کر دیا کہ مجھے جو نعمت میسر آئی، جس غرض کے لیے وہ نعمت عطا کی گئی ہے، میں نے وہ غرض بھی پوری کر دی۔ مثلا میں ایک استاد ہوں یا کہتا ہوں کہ میں ایک استاد ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ استاد ہے، تو استاد ہونے کے ناطے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے علم عطا کیا، حکمت عطا کی، دانائی عطا کی۔ کیا میں اس علم کو حاصل کرنے کے لیے وہ محنت، وہ اخلاص استعمال کر رہا ہوں جو کرنا چاہیے؟ پھر اس کے بعد میں اس علم کو صحیح طور پر امانت سمجھتے ہوئے اپنے طلبہ تک منتقل کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا؟ پھر اس میں اس بات کا لحاظ کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا کہ اس علم میں کوئی جہالت نہ شامل ہو جائے، کوئی غلط بات نہ شامل ہو جائے۔ یہ تمام احتیاطیں میں اپنے اس کام کے حوالے سے، اپنے جاب کے حوالے سے، اپنے اس عمل کے اعتبار سے جو دنیا میں رزق کمانے کا اور علم کا ایک ذریعہ اسے اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا، میں اگر اس زاویے سے سوچ رہا ہوں تو بالکل اسی طریقے سے تمام مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے افراد بھی جب اسی طرح سوچیں گے تو تب کہیں جا کر ان کا شکر مکمل ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو قوت، جو صلاحیت، جو مہلت، جو اختیار، جو قدرت عطا کی، کیا اس نے صحیح طور پر اس نعمت کو حاصل کر کے اس کا حق ادا کیا، اس کا صحیح استعمال کیا، اسے لوگوں کے لیے فائدہ مند بنایا، اسے خلق خدا کے لیے مفید بنایا؟ اگر تو یہ دونوں کام مکمل ہو رہے ہیں، زبان سے اظہار ہو رہا ہے، عمل سے باقاعدہ اس کی دلیل پیش کی جا رہی ہے، اس کا ثبوت فراہم کیا جا رہا ہے، تو تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس نے شکر ادا کرنے کی کوشش کی۔ لیکن اگر وہ نہ زبان سے کچھ کہہ رہا ہے، نہ دل میں خیال لا رہا ہے، نہ عمل کی صورت میں اس کو صحیح انداز میں پورا کر رہا ہے، تو اب شکر کا اپوزٹ کفر جو ہے وہ لفظ سامنے آ جائے گا۔ اور قرآن مجید میں اور دین شریعت میں، اور دین و شریعت میں آپ جانتے ہیں کہ کفر کتنا برا لفظ ہے۔ ہم اسلام کے مقابلے میں کفر کا لفظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، ایمان کے مقابلے میں کفر کا لفظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور اب یہاں پر کفر جو ہے وہ شکر کی اپوزٹ کے طور پر، شکر کی ضد کے طور پر استعمال ہو رہا ہے۔ تو اس کی سنگینی کا اندازہ لگانے کے لیے وہ جو ایمان کے مقابلے میں کفر ہے اور جو شکر کے مقابلے میں کفر ہے، اس کو آپس میں جوڑنے کی اور ملانے کی کوشش کریں گے تو سنگینی کا اندازہ ہو جائے گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جس نے شکر ادا نہیں کیا وہ اسی طرح کافر ہو جائے گا جیسے ایک شخص ایمان نہ لانے والا ہوتا ہے، لیکن ایک ہی قبیلے سے اسی لفظ کو ایک دوسرے معنی میں جب منتقل کیا گیا ہے تو یقیناً اس کے اندر کوئی ایسی سنگینی پائی جاتی ہے، ایسا خطرہ پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے سنگینی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہاں تک کہنا پڑا قرآن کریم میں کہ پھر میرا عذاب بہت شدید ہے اور ضرور ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب اتنی ساری باتیں ہیں، اب اس کو کیسا سمیٹا جائے؟ جس طرح آپ نے مثال دی کہ آپ ایک عالم ہیں اور علم کا تزکیہ کرتے ہیں، علم کو پہنچاتے ہیں، شکر گزاری کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا، علم سے نوازا، الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ فرما رہا ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ جب آپ نے شکر گزاری کی تو اللہ نے اپنی اس نعمت میں اضافہ کیا، خواہ کوئی بھی نعمت ہو۔ علم یہاں آپ نے بیان فرمایا تو میں علم ہی کو یہاں میں پیش کر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ پھر علم جو کہ ایک نعمت کی شکل میں آپ
پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوئی، اس میں اضافہ اللہ کیسے کرتا ہے؟ انیق بھائی، یہ بہت ہی اچھا نقطہ، اور حقیقت میں یہ میرے ذہن میں بھی تھا، لیکن آپ نے بہت اچھا کیا ارے وہ ہم آپ کہ کے جب کوئی ہم شاگرد ہیں نا آپ کے ہم۔ ارے کوئی شاگرد بھارتی، ہم تو ایک دوسرے کے ساتھی اور ایک دوسرے کے معاون ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ایسے ساتھی عطا کیے اس دنیا میں جو ایک دوسرے کے لیے سہارا بنتے ہیں، سمجھنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بالکل واضح انداز میں یہ کہا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں لازماً زیادہ عطا کروں گا، اس میں اضافہ کروں گا، اس میں برکت عطا کروں گا۔ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جیسے آپ نے لشدید کی وضاحت کے طور پر لام تاکید کا استعمال، اس کی وضاحت فرمائی، اشارہ کیا، یہاں پر بھی بالکل اسی طریقے سے گویا کہ یہ بات تو کنفرم ہو گئی نا کہ جس شخص نے بھی شکر ادا کیا اب اس کی نعمت میں اضافہ ہوگا ہی، لازماً ہوگا۔ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اس میں بھی وہی تاکید کا لفظ لام بھی ہے اور نون بھی موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر میں نے علم صحیح انداز میں حاصل کیا، صحیح انداز میں منتقل کرنے کی کوشش کی، تو اللہ رب العزت کی طرف سے لازماً اس علم میں اضافہ ہوگا۔ اب کیسے اضافہ ہوگا؟ اس کے کئی پہلو اور کئی انداز ہیں۔ سب سے بڑا جو اس کا پہلو جو مجھے سمجھ میں آیا اور جو اللہ کے نیک بندوں کی مجالس میں بیٹھ کے سنا، کہ علم جو حقیقت معلومات کا نام نہیں ہوتا۔ معلومات جو ہیں وہ تو میرے موبائل اور کمپیوٹر کی دنیا میں بے تحاشا ہیں، لیکن اس کا فہم، اس کا بروقت اور صحیح استعمال، اس کے ذریعے سے خیر کو تقسیم کرنے کا موقع، اور اس کے ذریعے سے لوگوں کے لیے اور خلق خدا کے لیے کوئی مفید بندہ بن کے اس دنیا میں زندگی گزارنا، یہ جو فہم و فراست ہے، یہ جو حکمت جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ عطا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر مختلف لفظوں کے پردے کھلتے ہیں اور ان کے جوہر کا پتہ چلتا ہے، پھر اس کی حقیقت کا اندازہ ہوتا ہے، پھر اس کو لوگوں کے لیے مفید بنانے کے ذرائع سمجھ میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ محض چند معلومات کا نام نہیں ہے جسے ہم نے علم سمجھ لیا ہے، اس کا اصل تعلق جو ہے وہ حکمت سے ہے، اور جسے یہ حکمت تھوڑی سی بھی مل گئی اسے خیر کثیر مل گیا۔ آپ اس کی اکثر وضاحت فرماتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ہم جسے حکمت عطا کر دیں اسے خیر کثیر عطا کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ تو اکبر۔ اسی وجہ سے تو پھر یہ علم کی جو حدود ہیں وہ حکمت سے ملنے لگتی ہیں۔ جی بالکل، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے حکیم اس دنیا میں تشریف لائے، اور وہ حکمت کا سبق، حکمت کی تعلیم دینے کے لیے دنیا میں بھیجے گئے۔ جس علم کا رشتہ حکمت سے جڑ جائے اس سے زیادہ بڑی نعمت اس دنیا میں نہیں ہو سکتی۔ باقی تمام کی تمام نعمتیں اس کے مقابلے میں ہیچ ہیں جو اللہ تعالیٰ کسی فرد کو عطا کرتا ہے۔ دیکھیے، نوبہ کی پہاڑوں میں اور اس سنگلاخ چٹانوں کے علاقوں میں رہنے والا ایک حبشی، لقمان ان کا نام ہے، اللہ نے انہیں حکمت عطا کی تو قرآن مجید میں مستقل ان کا ذکر شامل کر دیا، اور قیامت تک یہ ذکر چلتا رہے گا۔ اس وجہ سے علم میں برکت، علم میں اضافہ اس حکمت اور دانائی کے اعتبار سے دیکھا جائے گا، جو نہ صرف اس کی ذات سے نظر آئے، اس کے اخلاق سے نظر آئے، بلکہ وہ لوگوں کے لیے واقعی مفید بننا شروع۔ اور وہ لوگ جو اپنے علم کو چھپا لیتے ہیں، اس خزانے کو نہیں پھیلاتے، ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پھر میرا عذاب بہت شدید ہے، تو کیا اللہ کیا علم سے برکت اٹھا لیتا ہے؟ دیکھیے انیق بھائی، یہ بھی بہت اچھی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی قیامت کے حوالے سے ہے، اور دنیا کے اعتبار سے آپ کا سوال وضاحت کر رہا ہے کہ جب آپ شکر ادا کریں گے، میں شکر ادا کروں گا، تو اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ فرمائے گا۔ اور ہم نے یہ سیکھا کہ علم میں اضافہ حکمت اور دانائی کا عطا کیا جانا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئے گا نا شکر گزاری کرنے کی وجہ سے، یعنی کفر کرنے کی وجہ سے، تو پھر دو نقصانات تو دنیا میں ہی ہوں گے۔ ایک نقصان یہ ہے کہ اس کا علم کم ہونا شروع ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے توفیق کم دینا شروع کر دے گا، اور دوسرا جو معلومات اس کے پاس باقی رہ جائیں گی ان معلومات میں سے حکمت اور دانائی
وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گی، جس کی وجہ سے وہ نہ اپنے لیے، نہ اپنی قوم کے لیے، نہ اپنے ملک کے لیے مفید بنے گا، بلکہ وہ ایک بیکار آدمی بن کے رہ جائے گا، اس کے باوجود کہ اس کے پاس علم تھا یا معلومات تھیں یا نالج تھا، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے یہ توفیق آہستہ آہستہ چھیننا شروع کر دے گا، اور پھر بہت ساری اچھی باتیں جاننے کے باوجود، بہت زیادہ عقل اور دانش مندی کے باوجود وہ شخص ابو جہل بن کے اس دنیا میں زندگی بسر کرے گا۔ اور اگر اسے یہ حکمت میسر آئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے یہ دانائی عطا کر رہا ہے، اور یہ دانائی انشاءاللہ کسی نہ کسی موقع پر کسی ایسی منزل پہ پہنچا ہی دیتی ہے کہ جس کی بنا پر اسے ایمان جیسی دولت بھی میسر آ جاتی ہے۔ اس اعتبار سے علم کے حوالے سے تو ہم نے جان لیا، باقی تمام شعبوں کا بھی یہی حال ہے کہ جب علم میں برکت ختم ہو جائے گی تو جہالت، وہ آدمی معلومات کا خزانہ ہو سکتا ہے لیکن جہالت اس کی شخصیت کا ایک تعارف بن جائے گی۔ اور اسی طریقے سے دولت، اس کے پاس دولت کے انبار تو لگ جائیں گے لیکن اس کی دولت نہ اسے فائدہ پہنچائے گی نہ خلق خدا کو فائدہ پہنچائے گی۔ اور آخرت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس عالم کو جس نے علم چھپایا، جس نے خیر لوگوں تک نہیں پہنچایا، جس نے اس کے اندر بددیانتی کی، تو اسے آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔ اور وہ دولت مند کہ جسے اللہ نے دولت دے رکھی تھی اور اسی کے شہر، اسی کے محلے، اسی کے ملک میں لوگ جو ہیں 2 وقت کے کھانے کو ترس رہے تھے، تو اب اس کا یہی خزانہ اس کے لیے پگھلا کر اس کی پیٹھ اور پہلو اور جو ہے وہ سینہ داغا جائے گا، اسے عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے باقی تمام چیزیں جیسے جیسے انسان کے پاس نعمتیں آتی ہیں، اگر اس نے شکر ادا کرنے کی روش اختیار کی تو اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اس میں برکت ڈالتا ہے، اس میں اضافہ کرتا ہے، اس کو سہولت اور رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اسے سہولت فراہم کرتا ہے، اور جیسے جیسے وہ ناشکری کے راستے پر چلنا شروع کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف اذیتیں، مختلف پکڑ اور عذاب آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ نے فرمایا کہ اللہ کا وعدہ ہے، تو قرآن کریم میں اللہ کا وعدہ یہ بھی ہے شکر گزاری کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، مجھے کیا پڑی کہ میں تمہیں عذاب دوں، شکر گزاری کرتے رہو اور ایمان لاؤ۔ اللہ اکبر۔ لیکن ڈاکٹر صاحب اب سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے میرا بڑا مؤدبانہ کہ یہ جو آپ نے ہمیں تعلیم کیا، اس کے لیے ایک تربیت کی بڑی ضرورت ہوتی ہے کہ شکر کا تعلق ایمان سے کیا ہے، شکر کا تعلق صبر سے بھی ہے، توکل سے بھی ہے، قناعت سے بھی ہے، استقامت سے بھی ہے، وغیرہ وغیرہ بہت ساری باتیں وہ ہم ہمیشہ آپ سے سیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب جب تک میری تربیت نہیں ہوگی، اس امت کی تربیت نہیں ہوگی، وہ شکر گزاری کا مثالی ماحول کیسے ہمارے معاشروں میں نظر آئے گا؟ انیک بھائی، ہمارے آج کے دور میں یہ ایک رواج عام ہو چکا ہے کہ ہم مختلف قسم کی ٹریننگز حاصل کرنے کے لیے کبھی 3 روز کی، کبھی 15 روز کی، کبھی 20 روز کی، کبھی 3 ماہ کی مختلف سرگرمیوں میں شامل ہوتے ہیں، اور پھر اپنی جو اپنا جو تعارف ہوتا ہے اس میں یہ بھی شامل کر دیتے ہیں کہ میں نے یہ والی ٹریننگ وہاں سے اتنا وقت صرف کر کے ہم نے حاصل کی۔ لیکن یہ جو زندگی میں تربیت کا معاملہ ہے یہ تو پہلی سانس سے لے کر آخری سانس تک چلتا ہے، اور اس کا آغاز گھر سے ہی ہوتا ہے۔ آپ اس کے خود گواہ ہوں گے، یقیناً آپ کی زندگی میں بے شمار ایسی باتیں ہوں گی جو آپ کے والد گرامی نے، آپ کی والدہ نے، آپ کے دادا نے، آپ کے بڑوں نے سکھائیں، اور ہمارے ذہنوں میں بھی مسلسل وہ آوازیں ابھی تک گونجتی ہیں جو قدم قدم پر ہمیں سکھایا جاتا تھا، قدم قدم پر کبھی بٹھا کے، کبھی کھڑا کر کے، کبھی کسی حالت میں بتایا جاتا تھا کہ اس لفظ کا مطلب کیا ہے، اس کی برکتیں کیا ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے، زندگی کیسے تبدیل ہوتی ہے۔ ہمارے خیالات سے لے کر ہمارے عمل تک درست کرنے کا جو سب سے بڑا مرکز اور سب سے بڑا سورس رہا ہے وہ گھر کی تربیت، اور گھر میں ایسے افراد جو والدین کی
محبت اور شفقت کے ساتھ ہماری تربیت کرتے رہے. یہاں سے آغاز ہوتا ہے. جی پھر اسکول اور کالج اور یونیورسٹیوں میں جو اساتذہ میسر آئے پھر وہاں سے میسر آتا ہے. اور آج کل یہ جو سورس ہے جس کے ذریعے سے ہم مختلف پروگرام دیکھتے اور سنتے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا سورس ہے، بہت بڑا ذریعہ ہے. انسانی نفسیات کا یہ متفق علیہ اور مسلمہ اصول ہے کہ جو بات مسلسل کانوں میں ڈالی جاتی رہے، جو بات مسلسل اسے دکھائی جاتی رہے، جو مسلسل اسے بتائی جاتی رہے، کبھی نہ کبھی وہ لازماً انسان کی شخصیت ٹھیک اثر ہے. انداز لیکن ہوتی ڈاکٹر صاحب یہ بات تو قرآن کریم بھی فرماتا ہے نا، فذکر ان الذکریٰ تنفع المؤمنین. اللہ فرما رہا ہے کہ نصیحت آپ کیے جائیے، مومنوں کو نصیحت فائدہ پہنچاتی ہے. لیکن یہ نصیحت، یہ علم، جس طرح آپ نے فرمایا کہ یہ پروگرام، اس پروگرام کے ذریعے آپ حضرات علم پہنچا دیتے ہیں. شکر گزاری پر آپ نے تفصیلی گفتگو فرمائی، اس کے معنی مفاہیم واضح کر دیے. لیکن یہ علم چلتا پھرتا کردار بھی دیکھنا چاہتا ہے. کیا وہ چلتے پھرتے کردار جن میں شکر گزاری ظاہر ہو رہی ہو ہمیں نصیب ہیں؟ کوئی اگر ہم اس کو اس انداز میں دیکھیں کہ چاروں طرف ایک خرابی اور مختلف اس طرح کی صورتیں نظر آتی ہیں، تو یقیناً پہلے مرحلے میں یہ کہنا پڑتا ہے کہ حالات بہت بگڑ گئے. لیکن میں پورے اعتماد کے ساتھ اور جان کی امان پہتے جو ہے وہ مانگتے ہوئے طلب کرتے ہوئے یہ اکثر دہراتا ہوں کہ دنیا میں آپ اچھائی تلاش کرنا شروع کر دیں تو بے شمار موقعوں پر آپ کو اور ہمیں اچھائی نظر آنا شروع ہو جائے گی. جس روز اس دنیا سے خیر ختم ہو گیا قیامت برپا ہو جائے گی. چھوٹی چھوٹی قیامتیں اگرچہ ہم دیکھ رہے ہیں، ہم مثالیں تلاش کرتے ہیں اپنے بزرگوں کی، لیکن یہ مثالیں دنیا سے مکمل ختم نہیں ہوئیں. بے شمار ایسے ڈاکٹر صاحب افراد یہ موجود مثالیں ہیں. ختم کبھی نہیں ہو سکتی اور اس کا اظہار ہوتا رہے گا. لیکن جس طرح ابھی آپ نے فرمایا کہ ہمارے بڑے، ہمارے اجداد، ہمارے والدین، ہمارے دادا، نانا، جس طرح انہوں نے ہماری اور آپ کی تربیت کی تھی، کیا ہم اس انداز میں اپنی اولاد کی تربیت کر رہے ہیں؟ حنیف بھائی، یہ تو ضرور سوچنا چاہیے کہ ہم اس طرح سے نہیں کر رہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو شامل کر لیا جائے کہ اگر نہیں کر رہے تو کرنی چاہیے. کرنی چاہیے، بالکل کرنی چاہیے، یہ ہم دین سب کا کو اس میں تقاضا شامل ہے. ہونا چاہیے. بالکل. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ اذکرکم وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. ولا تکفرون. دیکھیے، جب ہم شکر ادا کرتے ہیں تو زبان سے اظہار کر رہے ہوتے ہیں، جو نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے میسر آئے اس نعمت کا صحیح استعمال کر رہے ہوتے ہیں، دوسروں کو اس کے لیے آمادہ کر رہے ہوتے ہیں. انسانی دنیا میں کوئی چیز بھی دوسرے معاملات سے الگ ہو کر مکمل نہیں ہوتی، ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر سہارا فراہم کرتی ہے اور پھر ایک مکمل تصویر بنتی ہے. جب ہم شکر گزاری کے راستے پر چلنا چاہیں تو جیسے ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمت بھی ہے اس کا صحیح استعمال کیا جائے، اللہ تعالیٰ سے مزید کی توفیق مانگی جائے. لیکن ایک اکیلا آدمی زیادہ دیر تک شکر گزاری کے راستے پر نہیں چل سکتا جب تک کہ اس کا ماحول اس کے ساتھ جڑتے ہوئے اس کی مدد کرنے کے لیے تیار نہ ہو. پھر اس کے لیے کیا کیا جائے؟ اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ کچھ ایسے دوست، کچھ ایسی مجلسیں، کچھ ایسے احباب، کچھ ایسے گروہ، کچھ ایسی جماعتیں، کچھ ایسے مواقع تلاش کرتے رہنا چاہیے کہ جہاں بھی کوئی خیر کا کام ہو رہا ہو اس کام میں حصہ دار بن جائیں، یا اگر میں اس میں کوئی بہتر تجویز دے سکتا ہوں تو اس تجویز کو پیش کر دیا جائے. میں بہتر طریقے سے اس میں شرکت کر سکتا ہوں تو میں اس میں شریک ہو جاؤں. اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر میرے اندر کوئی کمزوری رہ بھی گئی تو وہ ساتھی، وہ جماعت، وہ گروہ، وہ مجلس، وہ موقع وہ میرے ساتھ معاونت کرے گا. دیکھیے انیق بھائی، ہم یہ اکثر ذکر کرتے بھی رہتے ہیں اور مشاہدہ بھی کرتے ہیں. کئی ادارے ایسے ہیں کہ جہاں کام کرنے والے افراد بذات خود ہمارے ساتھ ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب کیا کریں، جس ادارے میں کام کرتے ہیں وہاں ہر بندہ رشوت لے رہا ہوتا ہے، اگر ہم رشوت نہ لیں تو باقی سب لوگ جو ہیں وہ ہم پر طعنہ کستے ہیں اور ہمیں مختلف کلمات کے ذریعے سے نوازتے ہیں، تو وہاں تو جینے کے لیے جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم یہ کام نہ کریں.
جس طرح برائی کے لیے کسی ادارے میں بہت سارے افراد ایک دوسرے کو آمادہ کر رہے ہوتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے نیکی پر بھی آمادہ کرنے کے لیے ایک ایسی فضا بنائی جا سکتی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ برائی کرنے والے کے لیے برائی کرنا مشکل ہو جائے، بجائے اس کے کہ اچھائی کرنے والے کو یہ سوچنا پڑے کہ مجھے یہاں اچھائی کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس اعتبار سے جو بھی اللہ کی طرف سے میسر آئی نعمت، اس نعمت کا صحیح استعمال کرنا، کیا بات ہے، اس نعمت کا صحیح استعمال کرنا اور اس نعمت کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہیں کرنا۔ جی، کہ کم از کم یہ قوت گویائی ہے، یہ سماعت ہے، یہ بصارت ہے، اللہ اکبر، یہ اولاد ہے، کتنی بڑی نعمت اولاد کی شکل میں اللہ نے ہمیں دی، تو اس اولاد کو امتی بنا دینا کہ صحیح معنوں میں امتی کیسا ہوتا ہے وہ اولاد کو دکھا دینا، اور اس کے لیے رول ماڈل والد اور والدہ، بالکل، اور والدہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بہت ساری باتیں آئیں سامنے، ایک سوال میں نے یہ بھی رکھا تھا کہ صبر کا شکر سے کوئی خاص تعلق، ایمان کا شکر سے خاص تعلق، ایک آدمی صبر کر رہا ہے تو یہ صبر شکر میں کب ڈھلتا ہے؟ دیکھیے، ہم صبر کے معنی میں اگر غور کریں گے تو آدمی جب کسی مشکل میں مبتلا ہوتا ہے اور یا جب بھی وہ کوئی نیکی کرنا چاہتا ہے اور اسے رکاوٹیں پیش آ رہی ہیں، تو اس موقع پر شیطان فوری طور پہ اس کے ذہن میں یہ بات ڈالتا ہے کہ یار چھوڑو اس کو، کیا کرنا اس میں، مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں، مشکلات ہی مشکلات ہیں، اور بس فوراً اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے راستے پر وہ شیطان چلانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن جو صاحب ایمان ہے وہ اس مشکل مرحلے میں نہ صرف یہ گمان کرتا ہے بلکہ اس کا یقین کامل ہوتا ہے کہ مجھے اس مشکل میں اگر میرے رب نے ڈالا ہے تو اس کا علم کامل ہے، میرا علم ناقص ہے، میں آنے والے کل کے بارے میں نہیں جانتا۔ اگر میں نے فوری طور پر عجلت میں، جلد بازی میں اس غلط کام کو اختیار کر لیا اور اپنے گمان میں یہ سوچنے لگا کہ اس سے میں مشکل سے بچ جاؤں گا، لیکن آنے والی مشکل اس کے بارے میں کون جان سکتا ہے؟ اس کا ایمان بتا رہا ہوتا ہے کہ تیرا رب تجھ سے بہت محبت کرنے والا ہے، تیری مشکلوں کو آسان کرنے والا ہے۔ آج اگر کسی مشکل میں اس نے ڈالا ہے تو کل وہ تمہیں زیادہ بہتر سہولت عطا کرنے والا ہے۔ وہ اس کی قدرت بھی رکھتا ہے اور اس کا تم سے وعدہ بھی ہے کہ اگر تم شکر گزاری کے راستے پہ چلو تو وہ لازماً تمہیں عطا کرے گا، زیادہ عطا کرے گا، بہتر عطا کرے گا، برکت والا عطا کرے گا۔ تو آج یہ چیز مجھے میسر نہیں آ سکی، میں معمولی سی رشوت کے ذریعے سے ایک کام نکلوا سکتا تھا، لیکن اگر میں نے صبر کیا اور اس موقع پر غلط کام نہ کیا تو پھر آنے والا کل یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت کا باعث بنے گا۔ تو اس کا یہ شکر ادا کرنا اسے صابر بنا دیتا ہے، وقتی طور پر مشکل کو برداشت کرنے والا بنا دیتا ہے، اسے اپنے اللہ پر اعتماد اور یقین بڑھانے کا ذریعہ بنا دیتا ہے کہ تمہیں یہ پلاٹ لینا تھا، تم نے پیمنٹ بھی کر دی، لیکن کچھ لوگ غنڈہ بن کے اس پر قبضہ قابض ہو گئے، میں رشوت دے کر کسی اور ذریعے سے یہ کام نکلوا سکتا ہوں، لیکن آپ نے صحیح راستے کو نہیں چھوڑا۔ تو یہ صبر والا راستہ اسے شکر گزاری کی زندگی پر آمادہ کر رہا ہے اور اسے چلا رہا ہے، اور یہ اس کا صبر اور شکر مل کر حقیقت میں اس کے آنے والے وقت میں، اور یہ آنے والا وقت ایسا نہیں کہ قیامت کے بعد ہی آئے گا، دنیا میں بھی وہ وقت کئی بار آتا ہے جب انسان ایک مرحلے کے بعد دوسرے مرحلے میں داخل ہوتا ہے اور اسے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کام زیادہ بہتر ہو گیا، تو پھر وہ خیال کرتا ہے کہ ہاں یار فلاں موقع پر اگرچہ تھوڑا سا میں غلط کام کر کے اپنے آپ کو بہتر اس وقت بنا سکتا تھا، لیکن صبر کیا تو آج اس سے کہیں زیادہ بہتر مجھے میسر آیا ہے۔ یہ اس کا ایمان بتاتا ہے، یہ اس کا صبر سکھاتا ہے، یہ اس کی شکر گزاری کا جو کام ہے اس نے اس کو اس مقام پہ پہنچا دیا۔ تو ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ جب بھی کوئی شخص ان راستوں پر چلتا ہے تو شیطان تو بار بار نشانہ بنانے کی کوشش کرتا ہے، اسے بار بار بہکانے کی کوشش کرتا ہے، اس کا کام ہی یہی ہے، لیکن صبر کرنے والا شخص وہ اپنے ایمان پر استقامت کے ذریعے سے اسی شکر گزاری کے راستے پر چلتا ہے
اور بالآخر اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کو بھی اچھا بنا دیتا ہے اور آخرت کو بھی اچھا بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وکان اللہ شاکرن علیما۔ اللہ تعالیٰ بھی شکر، اور یہاں پر قدر شناس کے معنوں میں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ناقدری نہیں کرتا اس آدمی کی کہ جو شکر گزاری کر رہا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے پروگرام کا، آپ نے بہت تفصیل سے ہمیں آگاہ کر دیا، ہمیں تعلیم کر دیا کہ کس طرح ہم اپنے گھروں میں، اپنے معاشروں میں، اپنی ریاست میں شکر گزاری کا ماحول پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ کرے گا جو اللہ کا وعدہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آخری سوال ہے آج کے پروگرام کا آپ کی خدمت میں کہ یہ جو ہمارا وطن ہے، ہمارا ملک پاکستان، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک ہے۔ کیا ہم اس نعمت کا شکر ادا کر رہے ہیں؟ انیک بھائی، بڑا جو ہے وہ دکھ ہوتا ہے اس موضوع پر بات کرتے ہوئے، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ جو صبر کا راستہ ہے، وہ جو امید کا راستہ ہے، وہ بھی وہ دکھاتا ہے اور اپنے پیغام میں بار بار ہمیں یہ سمجھاتا بھی ہے۔ یہ بات درست ہے کہ تکلیف دہ صورتحال ہے، جس وطن کو اتنی قربانیوں کے بعد حاصل کیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے بے انتہا نعمتوں سے جسے بھر دیا، تو ہم اس کی قدردانی نہ کر سکے، نہ اللہ کی قدردانی کی، نہ اس کی نعمتوں کی قدردانی ما کی۔ قدر اللہ حق حق قدرہ قدری ہی ہم یعنی ایک تو ہم اس بات کا جو ہے وہ اندازہ اکثر نہیں لگا پاتے، اور بار بار گھوم پھر کے ہماری گفتگو کا موضوع یہی بن جاتا ہے کہ یہ ملک بالکل بیکار ہے، اس ملک کے تباہ ہو جانا ہے، اور اس ملک میں کچھ نہیں ہے، باہر نکل جاؤ، کہیں اور چل کے جا کے زندگی بسر کرتے ہیں۔ بذات خود یہ ناشکری کا ایک آغاز ہے جس کی بنا پر انسان اللہ تعالیٰ سے نا امیدی کے راستے پر چلتا ہے۔ اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اب کوئی حالت بہتر نہیں ہونے والی، اور اللہ تعالیٰ کی وہ جو آپ نے آیت پڑھی کہ ما قدر اللہ حق قدری، گویا کہ اس بات پر بھی اس کا ایمان کمزور پڑ گیا کہ وہ رب جو ہر چیز کر سکتا ہے، اس کی قدرت کاملہ میں شاید کوئی کمزوری آ گئی ہے، جس کی بنا پر ہم یہ سوچنے لگے ہیں کہ یہ ملک اب نہیں بن سکتا یا نہیں سنور سکتا۔ جب تک انسان کے پاس زندگی کی مہلت ہے اور اسے ایک معمولی سا کام کرنے کی توفیق میسر آئی ہے، اسے وہ کام اچھے طریقے سے کرنا چاہیے۔ اسے یہ ملک جو ہے وہ ترقی یافتہ ممالک کی صف میں نظر آئے یا نہ آئے، اس کا آج یہ ثابت کرنا چاہیے اسے آج کہ اس نے جو بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، نہ صرف اس کا ادراک کیا بلکہ اس نعمت کا صحیح استعمال کیا اور لوگوں کو صحیح راستے پر چلانے کی اس نے کوشش کی۔ لیکن اگر اس نے اس نعمت کا شکرانہ ادا نہ کیا تو دیکھیے ہم اپنے آس پاس کیا دیکھ رہے ہیں، کتنی ہی قومیں برباد ہو چکی، کتنے ہی ملک تباہ ہو چکے، کتنی ہی بار زلزلوں اور آندھیوں اور طوفانوں کی صورت میں ہمیں بھی متنبع کر دیا، تو کیا اس کی قدرتیں ختم ہو گئی ہیں؟ وہ یہ دوبارہ بھی لا سکتا ہے آفتیں، اور دوبارہ بھی سنبھال سکتا ہے ہمیں۔ تو دونوں چیزوں کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے کہ اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا راستہ اختیار نہ کیا تو اس کا عذاب انتہائی شدید ہے، سبحان اللہ۔ اس سے ڈرنا اور اللہ چاہیے۔ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی شکل میں ہمیں عطا فرمائی ہے۔ شکرانے کا آپ نے لفظ عطا فرمایا کہ شکرانہ ادا کرنا اس نعمت کا شاید اس سے بڑا نہیں ہوگا کہ اس مملکت خداداد کا کوئی بھی شہری کسی بھی انداز میں کام کر رہا ہے، اس ملک کی خدمت کرے اور اس ملک کے رنگوں میں اضافہ کرے، بلکہ اس ملک کے جمال میں اضافہ کرے۔ خواہ وہ ایک کسان ہو، وہ آپ کی طرح عالم دین ہو، وہ پروفیسر ہو، ڈاکٹر ہو، وکیل ہو، جنرل ہو، سیاستداں ہو، علی ھذا القیاس۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، آج ہم نے شکر گزاری کے آداب اس موضوع پر سیکھا محترم ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب سے۔ ہم ڈاکٹر صاحب کے بڑے ممنون، وہ تشریف لاتے ہیں اور ہمیشہ ہماری علمی کمی دور فرما دیتے ہیں۔
خواتین و حضرات، یہ سلسلہ ماہ رمضان میں جاری رہے گا، مختلف موضوعات پر گفتگو ہوتی رہے گی اور ہم اپنے ملک کے ممتاز علماء، ممتاز دانشوروں سے، ممتاز اسکالر سے سیکھتے رہیں گے۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، کل ایک نئے موضوع کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔